अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सुनो नबी दाऊद हम देख रहे थे और इसमें किताबुल तरजील में आज हम हदीस पाक देखेंगे और इसमें भी ख़वातीन से ही रिलेटेड बात आए जी। हद्दसना इब्नु सरहिन हद्दसना इब्नु वहबिन अन उसामता अन अबान इब्न सालिहिन अन मुजाहिद इब्न जिब्रिन अन इब्न अब्बास क़ाला लौइनतिल वासिलतु वल मुस्तसिलतु वन्नामिसतु वल मुतनम्मसतु वाशिमतु वल मुस्तवशिमतु मिन गैरि दाइन क़ाला अबू दाऊद व तफ़सीरुल वासिलतुल्लती तसिलु शअरा बिशअरिन निसाई वल मस्तूसिलतुल मूलु बिहा वन्नामिसतुल्लती तनकशु हाजिबु हत्ता तुरिकहु वल मुतनम्मसाहु मामूलु बिहा वल वाशिमतुल्लती तजअल खैलाना फी वजहिहा बिकुहलिल औ मिदादा वल मुस्तवशिमतुल मामूला बिहा क़ाला अबू दाऊद काना अहमदुन यक़ूलुल करामिलु लैसा बिही बअसुन। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बालों को मिलाने वाली और लगवाने वाली और भौंवों के बाल उखाड़ने और उखड़वाने वाली और गूंदने वाली और गंदवाने वाली पर लानत की गई। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह कहते हैं कि वासला इसको कहते हैं कि जो औरतों के बालों में बाल शामिल करे, और मस्तूसला को इसको कहते हैं कि जो बाल मलवाए, और नामिसा इसको कहते हैं जो कि भवों के बाल उखेड़े, और मुतनम्मसाहु को उसको कहते हैं जिसके साथ ये काम किया गया, और वाशिमा इसको कहते हैं जो मुंह पर सुरमा या स्याही से तिल बनाए, और मस्तूशमा इसको कहते हैं जो ये फेल करवाए। इमाम अबू दाऊद ने कहा, अहमद ने बयान किया, किसी शय परांदा से बालों को बांधने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये अल्फाज थोड़े से मुश्किल थे, बहरहाल मतलब तो अब आपको समझ जाओगे। सबसे पहली बात यह है कि जो आप विग का इस्तेमाल हमारे दीन में जायज़ नहीं है। अब तो विग के साथ साथ क्या चीज़ें आ गई, एक्सटेंशंस, रंग बिरंगे बाल, वो भी मिला के लड़कियां लगा रही होती, मना है। बाल उखाड़ने यानी कि जिससे प्लकिंग करवाई है और जिसने प्लकिंग की है, ये भी हमारे दीन में जायज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि टैटू बनाने, गुंदवाने, वो यही है कि आप जो ख़वातीन चेहरे पे तिल बनवा लेती है ना, स्किन को थोड़ा सा फाड़ के उसके अंदर रंग डाल के सुरमा या से वो तिल सा बन जाता है, ये परमानेंट होता है। अब तो खैर टैटू बनाने वाली वो ये गुंदवाने वाली मशीनें भी हैं जिनसे अपनी स्किन के ऊपर शक्लें बन जाती हैं। बहरहाल बाहर के मुल्कों में तो ये बाकायदा कारोबार है, लोग करवाते हैं। दूसरी चीज़ है कि ठीक हो गया, अच्छा इसी चीज़ को दो दफ़ा रिपीट किया गया है। देखिए, अगर तो अब इसकी तशरीह में ये आता है कि अगर तो भवों की शबाहत मर्दों से मिल रही है ना, भवें मोटी हैं, मिली हुई हैं और देखने से भी लगता है, उस वक़्त
ایسی پلکنگ درمیان میں سے اس کو صاف کرا لیں کہ اگلا علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ٹویزر سے یا کسی چیز سے بالوں کو اکھیڑ رہے ہیں اور پلکنگ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے ہمارے دین میں۔ ہاں وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں باہر نکلتے ہوئے، اور مرد شوقین ہے کہ جی ہماری بیویاں ایسے ایسے بنائیں اپنا فیس، تو وہ عورتیں پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی آئی بروز کو ڈھکیں۔ گھر کے اندر چلو میاں کے لیے کیا نا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے چہرے پہ یہ اپر لپ ہے نا، اس کو اگر اس پہ بال زیادہ ہے، مونچھوں کی شباہت آ رہی ہے، یا ٹھوڈی پہ ایسے آ رہا ہے، اس کو صاف کروا سکتے ہیں کہ مردوں سے شباہت نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر بالوں کی گروتھ زیادہ ہے۔ پھر علماء کرام اس حدیث پاک کی تشریح میں گنجائش نکالتے ہیں، کیونکہ سخت لفظ کیا آیا، لعنت فرمائی گئی ان عورتوں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مانگ نکالنا جو ہے نا، بالوں میں سینٹر میں سے جو مانگ نکالی جاتی ہے وہ سنت ہے، تو بالوں کو ٹائی اپ کرنے کا بھی طریقہ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، اتنے یہ کل سے اور آج سے بھی۔ اگلی چیز ہے، اگلا باب ہے کتاب الخاتمی، یعنی کہ انگوٹھی کے بیان میں۔ یہ بھی زینت کا ایک حصہ ہے، انگوٹھی پہننا۔ اچھا اس میں دیکھیں، اور جو جمہور علماء کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی آف علماء کرام، جمہوریت، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ علماء کرام کے نزدیک چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے اور سونا چاندی دونوں کی انگوٹھی مستورات کے لیے جائز ہے۔ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے سونے کی، اس سے چاندی جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کے اندر عقیق لگوا کے، یہ پتھر ہوتا ہے، اور وہ لگوا کے انگوٹھی پہنی ہے، ٹھیک ہے، تو سنت سمجھ کے یا برکت کے لیے پہن سکتے ہیں مرد، لیکن ظاہر ہے جب قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں یا ایسی جگہ پہ جاتے پھر اس انگوٹھی کو اتارنا ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ذہن میں یاد ہی نہیں رہا تو ہم ایسے ہی چلے گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین جو ہیں وہ گلے میں لاکٹ پہنتی ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، محمد کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ واش روم جاتے ہیں اس سے پہلے اس کو اتارنا ہے، ٹھیک ہے، جو ادب ہے اس کا وہ رکھنا ہے، اور اگر ادب نہیں کر سکتے تو پھر ایسی چیزیں استعمال نہ کریں۔ انگوٹھی پہننے کا مقصد کیا ہے؟ انگوٹھی دو وجہ سے پہنی جاتی، نمبر 1 مہر لگانے کے لیے، اور دوسری زیب و زینت، خوبصورتی کے لیے، اور یہ دونوں درست مقاصد ہیں، اس لیے یہ بھی جمہور علماء کے نزدیک درست اور مباح ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کو دیکھیں، حدثنا عبد الرحیم ابن مطرف حدثنا عیسیٰ عن سعید عن قتادہ عن انس بن مالک قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی بعض الا اعجم فقیل له انہم لا یقرؤون کتاب الا بخاتم فاتخذ خاتم من فضة ونقش فیہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض عجمی بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر خط کو پڑھتے تک نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی مہر والی بنوائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش کرایا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ انگوٹھی میں تھا کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہ یہ حروف محمد رسول اللہ یہ نقش کروا کے اس انگوٹھی کو پھر مہر کے طور پر استعمال کیا گیا، جو مختلف غیر نان مسلمز کو خطوط لکھے جاتے تھے ان کے اوپر یہ پھر مہر لگائی جاتی تھی۔ مہر سے ظاہر ہے وہ امپورٹنس زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے آج کے دور میں بھی انگوٹھے کی اہمیت ہے، سگنیچرز کی اہمیت ہے، جو بھی ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پبلک والے، اس کے اندر پبلکلی جو یوز ہونے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو اب یہ نقش جو تھا نا وہ ایک اس میں ایک سٹیمپ والی ڈبی بھی ہوتی ہے جس میں انک ہوتی ہے، اس میں آپ پریس کریں اپنی انگوٹھی کو اور وہ کر لیں۔ اس کے بعد بھی کہ سال ہر سال تک یہ طریقہ کار رائج رہا مسلمانوں میں،
اور اس طرح سے انگوٹھی کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اب تو خیر وہ سٹیمپس آ گئی نا، فرق سی فلیکس آ گئے، چیزیں فرق ہو گئی، تو بہرحال وہی چیزیں اوتھینٹک ہیں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اہمیت یہاں پہ انگوٹھی کی اس لیے بھی ہے کہ خواتین جو ہے نا گولڈ پہنے، یہ پسندیدہ ہے ہمارے دین میں۔ اچھا، اب دیکھیں جو آنے والا وقت ہے نا، جیسے دجال کا خروج ہوگا، تو وہ تو بینکوں کے اندر جتنا بھی پیسہ ہوگا، یہودیوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ اڑا لیں گے پیسہ ختم، بینکوں میں زیادہ کیا ہے گھروں میں بھی رکھیں۔ علماء کرام کہتے ہیں خاص طور سے قرب قیامت میں جب دجال کے خروج کا وقت ہوگا، تو جن کے پاس گولڈ ہوگا وہی کچھ خرچ ورچ کر سکیں گے، ورنہ بینکوں والا پیسہ تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بینکنگ سسٹم کو خود یہودی کوئی نہیں استعمال کرتے، اور پوری دنیا میں رائج کیا ہوا ہے سود کے ساتھ۔ تو گھروں کے اندر پیسہ رکھنا، گھروں کے اندر گولڈ رکھنا یہ ضروری ہے۔ ان لوگوں اس زمانے میں وہی سونا جو ہے ان کے کام آئے گا۔ اور خواتین اگر جو لوہے کی، تانبے کی انگوٹھیاں پہننا ہمارے دین میں خواتین کے لیے مکروہ ہے۔ اب یہ مطلب نہیں، اب ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں خرید سکتا نا، گولڈ ہے ہی مہنگا، تو اس لیے پھر وہ یہ ہے کہ پہن سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ جیسے کل ہم نے دیکھا تھا نا، فرض، واجب، مستحب، سنت اور کیا مباح، اسی طرح حرام اور مکروہ کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی، پانی کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے صرف مچھلی کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے، پرانس کھانا بھی مکروہ ہے۔ تو جب پتہ چل جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اب مکروہ اور حرام کو صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی۔ اور انگوٹھی کوشش کیا کرنی چاہیے کہ خواتین گولڈ کا زیادہ استعمال کریں، نہیں کر سکتے تو پھر گنجائش ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلے چیز کو دیکھیں، باب الادب، سوری کتاب الادب، اس کے اندر جو آج ہم باب پڑھ رہے ہیں بہت ڈیٹیل میں احادیث اس میں موجود ہے، اور اسی جو کتاب الادب ہے اسی کے اوپر یہ کتاب بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور کافی بہت زیادہ احادیث ہے اس میں۔ حدیث نمبر 531 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ باب ہے، باب فی کراہیت الرفعۃ فی الامور، شیخی مارنے کی ممانعت کے بارے میں۔ حدیث پاک کو دیکھیں، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال كانت الغزباء لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها الأعرابي فكان ذلك الشك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله عز وجل أن يرفع شيئا إلا وضعه۔ ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ غضبہ نامی ایک اونٹنی تھی، اچھا، جس سے آگے کوئی سواری نہ بڑھ سکتی تھی۔ ایک دیہاتی شخص نے اپنے نوعمر اونٹ پر جو آیا اور اس نے غضبہ سے دوڑ کا مقابلہ کیا، سو اونٹ غضبہ سے آگے نکل گیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عادت یہی جاری ہے کہ جو شے اوپر چڑھ جائے اس کو نیچا کر دیتے ہیں۔ بات کیا تھی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا خود پسندی کی اور بڑائی کی، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے شیخی بگاڑنے کی، یعنی کہ بڑھ چڑھ کر بات کرنے کی، ہوتا اندر اتنا ہے نہیں، لیکن ایسے تانے بانے بناتے ہیں کہ وہ بات ایک بڑی گلیمرس سی ہو جاتی ہے، اندر حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس چیز سے ہمارے دین میں منع فرمایا۔ اور یہ عادت علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ دیکھیں یہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو طبیعت میں خود بخود آئے گا کہ آپ کو طنز و مزاح، ٹک ٹاک، شرارت کرنا، پھر اور پتہ نہیں کیا سرپرائزز دینا، جو آج کے دور میں اگلے کا بے شک
مشکل ہو جاتی ہے کہ سرپرائز کیسا ہے، کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہے، پرینگ کرنا۔ یہ سارے چیزیں سیکھی ہے میں نے لفظ۔ تو یہ سب چیزیں منع ہیں، کیونکہ دوسرے کو تنگ کر کے، دوسرے پہ اپنی بڑھوتی کر کے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ ہر وہ چیز جس کے اندر اب آپ دیکھیں ایسی گیمز ہیں، اونٹوں کی ریس لگائی جاتی ہے، گھوڑوں کی ریس لگائی جاتی ہے، کتوں کی ایسی ریس ہوتی ہے، اور عرب کنٹریز میں ہوتی ہے، پیسہ لگا کے، جوا لگا کے کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز میں اگر آپ گھر کی انڈور گیمز کے اندر بھی آپ لوڈو یا ایسی کوئی گیمز کھیل رہے ہیں، اس میں پیسہ لگایا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور وہ گیم طرز گفتگو اگر ایسا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو کے مزاج میں شیخی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں منع ہے۔ سیدھی اور صاف بات کرنی کیوں نہیں آتی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مذاق کر رہے تھے؟ تو مذاق کی نوعیت کو بھی تو دیکھیں نا، کہ اس میں شدت کتنی غلط ہے۔ تو بعض خواتین کو بھی عادت ہوتی ہے بڑھا چڑھا کے بات کرنا، منع ہے اس چیز سے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا باب دیکھیں، بافی کراہیت التمادحی، خوشامد کی حقارت کے بیان میں۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن حمام قال جاء رجل فآثانا على عثمان في وجهه فأخذ المقداد بن اسود ترابا فحاس في وجهه وقال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقيتم مداحین فحشوا فی وجوہہم ترابا۔ حمام کہتے ہیں کہ ایک شخص آ کر حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا، تو مقداد بن الاسود نے مٹی لے کر اس کے منہ پر ڈال دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشامدیوں سے ملو تو ان کے منہ مٹی سے بھر دو۔ خوشامد کیا ہے؟ خوشامد آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس میں جھوٹی تعریف بھی ہے، منہ پہ تعریف ایسے کر دینا، خوشامد کرنا یہ ہمارے دین میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ منہ مٹی سے بھر دینا۔ تو اگلے کیا کہتے ہیں کہ منہ جس نے تعریف ہماری کی ان کے منہ بھر دیں جی روپے پیسے سے، تحفے تحائف سے۔ آپ دیکھیں خوشامدی جو طرز عمل تھا مغل بادشاہوں کے درباروں کے اندر، وہ باقاعدہ شاعر رکھا کرتے تھے جو ان کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، شاعری کیا کرتے تھے، اور وہ بیٹھے خوش ہوتے رہتے تھے کہ ہماری شان میں یہ کہا گیا۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسی لیے رکھا کہ بہت عورتوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، تو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے۔ اگلی حدیث کو پاک کو دیکھیں، حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد حذائر عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ ان رجل اثنى على رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له فقاطعت عنق صاحبك ثلاث مرات ثم قال اذا مدح احدكم صاحبه امحالة فليقل انی احسبه كما يريد ان يقول ولا ازکیہ علی اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کی ضرور ہی تعریف کرے تو یوں کہے کہ میں اس کو ایسا خیال کرتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے اس کے بارے میں قطعی بات نہیں کہتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں پھر وہی بات، اسی باب میں خوشامد والی چیز کو ناپسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مزاج خود بنانا ہے، خود اتنا، ہاں آپ کسی کی اصلاح کے لیے
کوئی بات اس کی بتا رہے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آتی، اس میں اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ اور تعریف کرنے کے لیے نارملی کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کم کرتے ہیں، نیگیٹو چیزیں زیادہ ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے اب کیا چیز بار بار سننے میں آتی ہے، اسٹے پازیٹیو، آپ اچھا سوچیں، کیونکہ ایک دم جو چیز انسان کے اندر ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے، بدگمانی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بدگمانی کی ہی جب یہ بیماری شدت اختیار کرتی ہے انسان کے اندر، تو دوسری بیماریاں حسد اور غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ میں نے اس کا ستیہ ناش کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو خوشامدی چیز کو منع کر دیا ہمارے دین میں، تو لیکن یہ کہ آپس میں جیسے ساس بہو کی تعریف کرے، بہو بھی ساس کی کرے، جو ان رشتوں میں صرف نفرت ہی نفرت ہے، تو دائیں بائیں دیکھیں کہ کیا چیز ہے اس کے اندر، ہمارے اپنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جو اگلے کو شو کرا دیتی ہے کہ پتر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، حالانکہ ضرورت تعریف کی وہاں ہوتی ہے، لیکن ہم غلط جگہوں پہ لوگوں کی جھوٹی تعریفیں اور خوش آمدیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آپ کی پبلک میں یا کہیں تعریف ایسے کرے، پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آپ کا الارم بجنا چاہیے کہ کوئی مطلب یا غرض ہے اس کی جو اس نے اس ایسے الفاظ میں تعریف کی ہے۔ اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن مفصل حدثنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد عن ابي نضرة عن مطرف قال ابن طلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال سيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشیطان۔ ترجمے کو دیکھیں، مطرف سے ہے کہ میرے والد قبیلہ بنی عامر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ سے ہم سب میں صاحب فضیلت اور مرتبے میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پہلے جو کہتے تھے وہی رسول اللہ اور نبی اللہ کہو، تم شیطان کے چلانے پر مت چلو۔ اچھا، اس کے اندر بھی اب دیکھیں فقہی مسائل کافی زیادہ ہیں، تو بات سیدھی سی ہے، جہاں پہ یہ چیز ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بشر تھے، تو ظاہر ہے جو بھی علم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور پھر نبی کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے برابر نہیں لا سکتے، اللہ کے عظیم، یعنی کہ یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، جو آج پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اگر جو کوئی بھی، آپ دیکھیں ناروے کے اندر یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں نا، ڈینمارک ہے، سویڈن ہے، یہ ان کنٹریز کے اندر وہ لا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لا تھا، اتنا پریسائز اور کلیئر ہے نا کہ گھر کی یا ایریے کی صفائی ہے یا ان کے قانون ہیں، ان کی کچہری ہیں، ان کے حکومت ہے، وہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اپنے ملکوں میں رائج کیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں کہ جب ہم سنت کو یا نبی کی زندگی کو، سیرت کو چھوڑ کے اپنی پسند کی زندگیاں گزاریں گے، تو پھر وہی جو والی بات جو کل آپ نے دیکھی تھی کہ قرب قیامت میں امت محمدیہ کے 73 فرقے بنیں گے، تو فرقے تو بہت بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں نا، اس کے اندر اگر عقیدہ غلط ہوگا تو عبادات غلط ہوں گی،
صحیح چیز کیا کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرب قیامت تک وہی ایک جماعت قائم رہے گی، سچی ہے، جو نبی اور اس کے صحابہ کرام کی طرز زندگی کو دیکھے گی اور اس پر عمل کرے گی، تو جنتی ہیں وہ لوگ۔ تو بجائے اس کے کہ غلط چیز کو زندگی میں شامل کریں، عبادات کو، معاملات کو، تو پھر ظاہر ہے انسان خسارے میں۔ تو یہاں یہ خوشامد والی بات کے اندر یہی بات ہے کہ خوشامد کی حقارت کے بیان میں ہے یہ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ منہ پہ جو لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کی ممانعت ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ علماء، صوفیہ کرام، ایک اصل میں نا ایک مرحلہ ہوتا ہے شروع میں جب نیا نیا دین پڑھنا آتا ہے نا، تو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کا، اپنی واہ واہ سننے کا، لیکن پھر آہستہ آہستہ استاد، علماء کرام، مشائخ جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں کہ یہ چیز اپنے اندر سے نکالو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، عاجزی سیکھو۔ پھر ایسا یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے انسان کے اندر عاجزی اور اخلاص آتا ہے کہ واقعی میں وہ اللہ کی خاطر زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ جو چیز فیورٹ ہوتی ہے نا، اس پہ خدا پکڑ کے اسی پہ آزمائش لے لیتا ہے انسان کی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ کھانا پکانے کا شوق ہے عورتوں کو، تو واہ واہ سننے کا شوق ہے۔ اب بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، خاوند گھر نگلیکٹ ہو رہا ہے، پکا کے دعوتیں ہو رہی ہیں اور کمیٹی پارٹیوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، گھر کی ہو رہی ہیں، کیا تعریف سننی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی گھر کی آرائش، زیبائش یا کوئی بھی چیز ہے، اگر تو آپ کے دل میں نیت یہ ہے نا کہ صحیح معنی میں دین کی سمجھ لیتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے اور تبلیغ کا کرنا ہے، یا آپ کسی بھی اسکول میں، کالج میں ٹیچر ہیں تو اس مقصد کے لیے کہ بچوں کی اصلاح ہو جائے، تو اجر و ثواب ہے۔ اور اگر نیت غلط ہے تو پھر یہ خوشامدیں اور یہ واہ واہ اور یہ خود پسندی، یہ بہت مزے والی نہیں، نشے والی چیز ہے۔ انسان اس کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی خاص انسان جس کی طرف آپ کا دھیان ہو اور اس نے آپ کو اگنور کیا ہو، توجہ ہی نہیں دی ہو، کیسا لگتا ہے پھر؟ ہے نا؟ تو یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے، اللہ اپنی محبت کے لیے خالص کرے۔ پھر بات وہی آ گئی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے صرف اپنی جان پیاری ہے، اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور اللہ سے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، خامند کی، اولاد کی، والدین کی، اتنی ہی پوری کرنی ہے بس۔ اندھی محبتوں میں زندگیوں کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ پھر اگلا باب کتاب الادب میں ہی ہے، اور اس میں ہے صلح کرانے کی فضیلت میں، ٹھیک ہے؟ حدثنا محمد بن علائل حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمشی عن عمر بن مرۃ عن سالم عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین و فساد ذات البین بین الحالقۃ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ کے رتبے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرا دینا، آپس کی لڑائی اور اختلاف دینے والی چیز کو ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ یہ نماز اور زکوٰۃ اور روزے سے بھی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دی،
لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ جو دوسرے کو نیچا دکھانے کا شوق ہوتا ہے نا کہ میری واہ واہ، میرے یونیورسٹی کے نوٹس، میری پڑھائیاں، میرا کپڑا، میرا فیشن، باقی سارے جو ہیں ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس میں انسان گھاٹا کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا چیز ہے، صلح کرانے میں کیا خیر خواہی والا مزاج ہونا چاہیے، اور یہ خیر خواہی والا مزاج کے لیے اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے، مزاج بنانا پڑتا ہے، اور یہی کچھ ہی لوگ جا کے خانقاہوں میں سیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ والوں سے کہ جی کیا ضربیں لگائیں دل پہ، اور کس طرح سے ہم اپنے اندر سے تمام بدگمانی، حسد، کینہ، بغض اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کر کے اپنے مزاج میں خیر خواہی ڈالیں۔ کئی لوگ نصیحت لے کے ایسی صحبت میں بیٹھ کے خیر خواہی والا مزاج بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی کی دعا لگ جاتی ہے، اس کو زندگی میں وہ حالات ملتے ہیں کہ وہ پھر خیر خواہی سیکھتا ہے، لیکن اگر زمانہ سکھائے گا، اگر لوگ سکھائیں گے تو پھر وہ قیمت بھی دینی پڑتی ہے، رونے سے، آنسوؤں سے، مشقت سے، صبر سے۔ تو بہتر علم وہی ہوتا ہے جو آپ قرآن اور حدیث سے، کسی استاد سے اچھی صحبت میں بیٹھ کے سیکھ لیں، ورنہ سخت مجاہدوں والی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال گھاٹا تو وہاں بھی نہیں ہے اگر صبر کرنا آ گیا اور شکر کرنا آ گیا، لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے والا حساب ہے نا، کوئی تو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں پہلے، آج سے کوئی آپ 50 سال پہلے کیا مزاج ہوتا تھا، گاؤں میں پنچایتیں لگتی تھی، جو گاؤں کے بڑے ہوتے تھے وہی فیصلے کر لیتے تھے، صلح صفائی ہو جاتی تھی، مسئلہ ختم۔ خاندانوں کے اندر بھی ایسے ہوتے تھے، کوئی بڑا گھر ہے، کوئی بزرگ ایسے ہیں جو ہر دل عزیز ہوتے تھے، گھروں میں، خاندانوں میں، وہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی اونچ نیچ ہوتی تھی، وہ خود ہی گھروں میں صلح صفائی ہو جاتی تھی، گھر سے بات باہر نکلتی نہیں تھی۔ اور آج آپ دیکھ لیں تھانہ کچہری کیوں آباد ہے؟ کیونکہ مزاج میں غصے زیادہ ہے، میں تمہاری رپورٹ کر دوں گا، میں یہ کر لوں گا، عدلے کا بدلہ فوراً 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 دنیا میں چاہیے۔ تو جب صبر نہیں کیا تو آخرت کے مزے نہیں لینے، آخرت میں تو اجر و ثواب ہی انتہا کا ہے جو دنیا میں صبر جمیل کر گیا، دوسرے کی غلطی کو معاف کر گیا۔ جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ سوری جب کہہ دیا تو بات کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، صلح کرانے کی فضیلت میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ زبردست بات ہے کہ جو عبادات ہیں، حقوق اللہ ہیں، اس سے اوپر انسان کا مزاج صلح صفائی کرانے والا، خیر خواہی والا جو بندہ ہوگا، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے سنا ایک عورت تھی بہت دیندار، کہاوت ہے یہ، حکایت ہے، حکایت میں اور روایت میں فرق ہوتا ہے۔ حکایت کا مطلب ہوتا ہے کوئی اصلاحی بات کہانی کے طور پہ سنائی تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ روایت جو ہوتی ہے نا، یہ صحابہ کرام سے اور یا حدیث جو ہیں جی روایت کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے تو وہ روایت بنتی ہے۔ تو کہاوت کیا ہے؟ کہاوت کیا ہوگی؟ کہانی، کہ ایک عورت تھی، اب مجھے نہیں پتا، خیر یہ ہو سکتا ہے یہ روایت میں بھی ہو، ابھی میرا ذہن نہیں اس طرف جا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک عورت بہت دیندار تھی، اس نے بلی کو تنگ کیا تو اللہ نے اس کے لیے سختی رکھ دی، گناہ رکھا، اور ایک عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، غلط کام کرتی تھی دنیا میں، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، تو معاملہ کہاں گیا؟ خیر خواہی کی طرف، ہے نا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں لوگ اپنی جائیدادیں جو ہے نا، اپنی بلیوں کو، اپنے پیٹس کو وراثت میں دے کے مر جاتے ہیں، اور وہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ بلیوں کی، اس کی پرورش میں، نشو و نما میں گزر جاتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ فقیر حال ہوں اور دوسرے کی خیر خواہی نہ ہو؟ تو یہ خیر خواہی جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ جس کو اللہ نے دیا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس کو دیا وہ اپنے آس پڑوس کا خیال رکھے گا، جس کے اندر خیر خواہی ہے وہ خاندان میں
محبتوں اور چاہتوں والا ہوتا ہے، سب اس کی عزت قدر کرتے ہیں، تو خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ خیر خواہی کا ہی اثر ہوتا ہے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں اگر کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمارا دل دکھی ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے نا۔ برما کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی کی خبریں سن رہے ہیں، اس مزاج میں کیا دوسرے کے لیے ہمدردی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل سخت ہے، اخبار کا بھی صفحہ الٹا دیا، ٹی وی کا بھی چینل چینج کر دیا، بس ٹھیک ہے روزمرہ کی بات ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیسے دعا نکلے گی؟ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ہے نا۔ یہ سیکھیں۔ اور صوفیہ کرام نے کہا جو انسان مرد و عورت 27 مرتبہ ایک دن میں یہ دعا پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا۔ تو یہ جو انڈیویژل ایفرٹ ہے نا، دل کے اوپر، روح کے اوپر، یہ خود کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام دیکھا ہم نے، دین کا دل خوش ہو گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ واہ کیسے دین کی سربلندی ہے، روح خوش ہو گئی۔ کون سا جملہ زیادہ سنتے ہیں؟ دل کے روح؟ ٹھیک ہے، تو روح بھی خوش ہونی چاہیے۔ وہ تبھی ہوگی جب اخلاص اور خیر خواہی مزاج میں ہوگا، ورنہ دوسرے کا نقصان دیکھ کے بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے لوگوں کے، ہاں اچھا ہے نا، میرے بیٹے کی تو نوکری ایسی ہوگی، میرے بچے کو بچہ ہو گیا، اب میرے خاوند کی ترقی ہوگی، باقی لوگ۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر کیا دین پھیلتا؟ نہیں، دین ایسے نہیں پھیلتا۔ پھر دوسرا مزاج، اب یہ اپنا خود چیک کرنا ہے، یہ کوئی تعویذ نہیں اس پہ کام کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس مرد اور عورت کے اندر ہوگا نا کہ میرے اندر خیر خواہی ہو، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے امتحان لینے کے بعد یہ اس کے دل میں ڈال دے گا، یہ نعمت خیر خواہی والی۔ لڑائی جھگڑے سے اس کو اچھا نہیں لگتا، لڑائی جھگڑے والی بات ہی سننا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی، یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ کہ یہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی کو بڑا تجسس ہوا، وہ 3 دن مہمان رہے ان کے گھر میں، تو اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کوئی ایسا عمل عبادت نہیں دیکھی کہ آپ کو ہمارے نبی نے جنتی کہا ہے۔ تو میزبان نے کہا واقعی میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں، میری تو مصروفیت اتنی ہے گھر کا بھی اور یہ جو میں نے ذریعہ معاش ہے، لیکن یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں سارا دن میں جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ہمارا مزاج ہے ایسے ہے نا ہمیں تو ہوتا ہے فوراً برابر کرنا ہے۔ تو یہ چیز خود اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ جس پہ غصہ آ رہا ہے کیا اس کے لیے دعا نکلتی ہے؟ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ خیر خواہی عطا کر دیں گے۔ پھر لڑائی جھگڑا اگر کہیں ہو رہا ہے تو کیا مزاج ہے کہ چلیں دونوں کو اکٹھا بٹھا دیں، صلح کرا دیں؟ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی کوششیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ کہیں خاندان میں کوئی ڈائیورس ہو رہی ہے کہ ایفرٹ کی ہے دونوں میاں بیوی کو سمجھایا جائے اور ان کو کہیں کہ نہیں اکٹھے رہیں، حالانکہ گنجائش ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ جو سیاقولو دوسرا پارہ ہے اس کے اندر جو احکامات ہیں، اللہ نے کہا کہ اگر نہیں اکٹھے رہ سکتے اور طلاق تک نوبت آ گئی تو میں ہوں، میرے پر اپنا ایمان رکھو، پھر گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہندوؤں میں تھا کہ تمہاری شادی ہوگی مر کے نکلنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ایسے۔ نبی کی 2 بیٹیوں کو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا جن سے نکاح ہوا تھا کہ ان کو طلاق دے دو، دونوں بیٹوں نے طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے، تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے سبب بنایا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس کی تو خیر اب گہرائی میں جائیں گے تو ارد گرد جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی مزاج یہ جھگڑے والا ہے، ذہن جھگڑالو ہے، ذہن سوچ جو ہے نا اس کے اندر بدگمانی اور نیگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ تو یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما، اتنی مختصر سی زندگی 50-60 سال کی،
جس کے اندر اگر خیر خواہی نہیں سیکھی تو پھر خالم خالی دنیا سے چلے جائیں گے، اس مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اپنی ذات سے اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے دنیا میں۔ حضرت عائشہ نے دیکھیں، نبی کی بیوی تھی، اپنا حصہ ڈالا۔ آج یہ قرآن احادیث اور فقہ کی کتابیں کتنی موجود ہے، وہ اپنا حصہ دے کر گئی۔ صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، خالد بن ولید، حضرت ابو ہریرہ، سب نے اپنے کسی نے کتابت سے، کسی نے جہاد سے اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت رابعہ بصری، امام غزالی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آج ہم ان کو یاد کرتے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ آج ہم ان کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، ان کی خیر خواہی جو کہ کتابت کی شکل میں تھی، جہاں سے احادیث کی روشنی میں، جہاں سے ہم اصلاح لے رہے ہیں۔ ورنہ تو گزرنے میں جو برے وقت تھے، جو برے لوگ تھے، وقت نہیں، جو لوگ برے تھے وہ عبرت کا نشان ہے۔ فرعون تھا، چنگیز خان تھا، اور پھر اور آپ دیکھیں تو نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور فرعون کے جو بادشاہ تھے، وزیر تھے حامان، اور اسی طرح یہ لوگ تو دیکھیں، یہ عبرت کا نشان ہے۔ لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، آج ان کی قبروں کا بھی نہیں پتہ، اور اگر پتہ بھی ہے تو یہ عبرت کا نشان ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی بات ہے تو ان کے تو عرس بھی ہوتے ہیں، دنیا سے تو چلے گئے ہیں، گو کہ جو بدعات ہو رہی ہیں وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا سے چلے جاتے یہ پھر بھی زندہ ہیں لوگ۔ اللہ اکبر! تو دل نہیں چاہے گا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، چھوٹا سا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایفرٹ ہے، اب آپ نے سیکھا ہے 13 دن میں، کوئی تو اچھی بات آپ کے دل میں نقش ہو گئی ہوگی جس کے اوپر آپ باقی زندگی گزاریں گے، یا کوئی ایسی چیز جس پہ آپ خود عمل کریں گے، یقیناً آپ اس کو دوسروں کو ضرور بتائیں، تبھی ہم آخرت میں کہہ سکیں گے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آئی، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں آخرت میں گواہی دوں گی اللہ کو کہ چھوٹی سی میری چونچ تھی، اور میں نے اپنا حصہ ڈالا۔ 2-3 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ جی، تو صلح کرانے کی فضیلت کے اندر جو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، خیر خواہی والا مزاج اللہ سے مانگیں۔ مشکل ہے، بے حد مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ اگر ذہن میں حضرت ابراہیم کے علاوہ یا آگ پہ پانی ڈالنے والی چڑیا کی چھوٹی سی چونچ کو دیکھیں تو پھر اپنی اوقات یاد رہے گی۔ کچھ تو دنیا کو اچھا دے کے جانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے کہ صرف کھا کے اور رو دھو کے اور شکوے شکایت کر کے چلے جائیں گے اور گمنام ہو جائیں گے؟ خاندان میں آپ کی بھی تو کوئی ایسی نانی، دادی، پر نانی ہوگی جس کے اچھے اعمال کو یاد کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ گاؤں میں نا ایک دفعہ دادی ماں، بی بی جی ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے نام لے کے کہا، ایک بزرگ خاتون کا، مجھے نام بھول گیا، کہ وہ گاؤں میں ڈچ کوٹ میں ان کا گاؤں تھا، وہاں پہ نا رمضان کے آخری عشرے میں نا اس کو لیلۃ القدر نور نظر آیا۔ اس نے بتایا، تو پھر ان سے بی بی جی سے سوال کیا کہ اچھا بی بی جی کیا وہ درس دیتی تھیں، کیا ان کا عمل تھا؟ کہتی نہیں تھی، یہ انج نہیں سی۔ کس طرح سے نہیں تھا؟ وہ سادہ ان پڑھ عورت تھی، ہینڈ پمپ سے صبح صبح پانی بھر رہی تھی جب اس کو اللہ نے یہ نعمت کا نظارہ دکھایا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا تھا؟ دل صاف تھا، وہ کسی کے لیے تانے بانے بناتی ہی نہیں تھی،
کسی نے کہا کہ اماں جی ہے پانی بھر دیں، کوئی کام کر دیں، 100 بسم اللہ. سنا کبھی آپ نے 100 بسم اللہ؟ یہ ایسے گاؤں میں جن کو صبح شام کے اذکار بھی نہیں آتے، دعائیں بھی نہیں آتی، تجوید سے قرآن بھی نہیں آتا، اے عورتوں کے دل صاف، اللہ کی مخلوق میں خیر خواہی بن کے، خیر خواہ بن کے دنیا میں اپنا وقت گزارا، تو پھر اللہ اپنی شان دنیا میں دکھاتا ہے. اللہ بہرحال سوچیں ضرور اس کو، کوشش اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اندر بھی بڑی سی ایسی چیزیں ہمارے دلوں کو صاف فرما. آخری حدیث جو کتاب الآداب میں سنن نبی داؤد کی ہے، اس کو دیکھیں. اس میں کیا ہے؟ بابو پھر رجل یسب الدہر، زمانے کو برا کہنے کے بیان میں. حدثنا محمد بن صباح بن سفیان وابن سرح فلا نہیں قال حدثنا سفیان عن حزیری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یوزنی ابن آدم یسب الدہر وانا دہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار قال ابن سرح عن ابن مسیب کا مکان سعید. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، تمام کام میرے دست قدرت میں، میں شب و روز کو گردش دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آداب اور کتاب کا آخری باب ہے. اس میں ذکر ہے کہ شریعت مطہرہ اور دین کے عقائد اور اعمال اور آداب اور اخلاق کا نام ہے. زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. بہت لوگ کہتے ہیں پہلے وقت اچھے تھے، سادگی تھی، پہلے وقت حیا تھی، پہلے وقت یہ تھا. ٹھیک ہے، تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے. اور اگر یہ نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں نا، جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو دعائیں کرنے والے ہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، دل کرتا ہے اللہ یہ خاندان بھی سنور جائے، یہ بھی سنور جائے، یہ بھی سنور جائے. کیسے کسی کو برا کہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، کیا پتہ کس کی زبان غیبتوں سے صاف ہو، اس کی دعا میں ہمارے حق میں اللہ قبولیت دے دے، تو بس فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ باقیوں کی بھی بخشش کرے، کسی نیک بندے کے وسیلے ہماری بھی بخشش کر دے. کافی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، پلسرات سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے. بعد میں اندازہ ہوگا کہ ٹھکانہ کدھر ہے، کہاں اللہ نے جگہ دی. اسی لیے حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم نے روایت کیا اس کو، کہ جنت میں جب سب چلے جائیں گے نا، سب پچھتائیں گے. کسی کا درجہ نیچے، کسی کا اوپر، کسی کا اس سے اوپر، کسی کا اس سے اوپر، کسی کی جنت الفردوس، اعلیٰ ترین مقامات. تو اس کی تشریح میں آتا ہے کہ سب کیوں پچھتائیں گے جن کو جنت کے درجے اعلیٰ ملے. جو جنت میں داخل ہوئے وہ تو اس لیے پچھتائیں گے کہ ہو اتنی جلدی وقت ختم ہو گیا، زیادہ نیکیاں کر لیتے تو ذرا اچھی سوسائٹی میں گھر مل جاتا، جنت کی درجہ، سوسائٹی کا جنت کے، جنت بھی ساتھ ہے نا. اور وہ اپنی اپنی محنت کے حساب سے درجہ ملنا ہے. جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت عدن تو وہ ہے جہاں پہ اللہ کے دیدار کے لیے جایا کریں گے. جنت النعیم ہے. اچھا، اور اب یہ ہے کہ جب جو نیک لوگ ہیں وہ کیوں پچھتائیں گے؟ وہ کہیں جب دیکھیں گے جنت میں اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اللہ نے اپنی شان کے حساب سے استقبال کیا، ٹھکانہ دیا، تو وہ اس چیز پہ حسرت کریں گے، پچھتائیں گے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہوا، ایک لمحہ بھی کیوں غافل ہوا.
جب ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ نے ہمیں یاد رکھا، اس نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، عزتیں دی، کھانا پینا دیا، تو پھر ہمارا دل ایک لمحے کے لیے بھی کیوں غافل ہوا؟ وہ بھی پچھتائیں گے۔ اور یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، مانگنی چاہیے۔ اچھا، کئی عورتوں کو میں نے دیکھا وہ اپنی ذات تک ہی سمجھتی ہیں، بس میں نیک ہو جاؤں، جہنم میں جائے خاوند جنت میں نیا مل جائے گا۔ یہ بھی حیا کی بات ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے کہ دنیا میں ایک کے ساتھ رہنا ہی نہیں آیا، جنت میں نیا چاہیے۔ تو جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، دین کی سمجھ بھی رکھتی ہیں، اپنی غلطیوں پہ اللہ کے آگے روتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ دنیا آخرت میں بھی پردہ رکھنا، یہی والا خامن دینا، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا کرتے۔ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو گھر کے باہر سے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر وہ جو لوگ ہیں انہوں نے شرابیں پی ہوئی ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو جو دیکھے دنیا میں مومن ہے نا، یہ کھل کے نہیں ہنستا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے اور جہنم میں اپنی ہی امت کو جہنم میں جب دیکھا تو واپس آ کے انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، صرف مسکراتے تھے، اس میں کبھی ان کی داڑھی نظر نہیں آتی تھی، صرف اسمائل تھی بس۔ تو وہ اللہ والے ان کی کتنی محنت کی ہوگی جن کے رونے نکلتے ہیں، ہمارے تو آنسو خشک ہے نا، اللہ کے آگے رو کے دعا مانگنی تو نصیب والیوں کو نصیب ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اللہ والے گزرے وہ رو پڑے، انہوں نے کہا کہ اتنی خوشحالی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اس دنیا میں ان کو خوش رکھا ہے، ان کو جنت میں بھی اسی طرح سے خوش رکھنا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، وہ ایسے توبہ طائب ہوئے شراب سے، بری عادات سے، برے چیزوں سے، اور ایسے اللہ کو ایک پہچان حاصل کی کہ پھر جتنے سانس ان کے باقی تھے انہوں نے اللہ سے لو لگا کے اللہ کی مخلوق میں خیر بن گئے۔ تو جنت کے درجے تو ملنے تھے نا، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کی نظر میں رہیں، کسی سے دعا لیں، آپ کے خاندان میں جو نیک صالح لوگ ہیں ان کی دعائیں لیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو زمانہ کوئی بھی برا نہیں ہے، ہم برے ہیں، ہم برے ہیں، زمانہ نہیں برا ہوتا۔ اللہ نے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تکلیف دیتے ہو تم لوگ جب کہتے ہو زمانہ برا ہے۔ تو زمانہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ آج کے دور میں بھی میں خواتین کو کہتی ہوں، بعض خواتین ایسی ہیں، بعض کیا زیادہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے علم والی ہیں، کیا ان کو گرامر قرآن کی اور عربی گرامر اور اتنی نو ہاؤ ہے، تفسیر کی، احادیث کی، فقہ کی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے یہ خواتین آگے آئیں پڑھائیں، تو جب ان سے کہتے ہیں تو کہتی ہیں آواز کا پردہ ہے۔ آواز کے اندر خود نمائی اور خود پسندی اور دوسروں کو راغب کرنے کا رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ آواز کا اگر پردہ ہوتا تو مجھے آپ بتائیں، سب سے میں پوچھ رہی ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا حدیث کا پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے، خط و خطابت کوئی کورسپونڈنس کورس نہیں کیا تھا صحابہ کرام نے، حضرت عائشہ سے تعلیم لی تھی، وہ بولتی تھیں، صحابہ کرام سنتے تھے، خواتین سنتی تھیں، اور پھر کس طرح آپ دیکھیں کس صحابی نے حضرت عائشہ سے کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی، اس کو روایت کیا، وہ حدیث میں آپ نے سندوں کے ساتھ متن کو اور حدیث کو سنا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر یہ چیز نہیں ہے نا کہ لوگ سنیں، میرے سبسکرائبرز زیادہ ہوں، لائکس زیادہ ہوں، تو جو مختصر سی عورتیں دین کی بات سن رہی ہیں اس میں آپ تجوید سکھا سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں، حدیث پاک پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی فارغ کسی کے پاس ٹائم ہے جس کے اندر لو لگی ہوگی وہی کلک کرے گا کہ آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اس کا ترجمہ اور یہ کسی خاتون نے سنایا۔ ورنہ تو مردوں کے لیے ہم بار بار بات کریں، اپرچونٹی زیادہ ہے،
عورتیں اگر اس میدان میں آگے آ رہی ہیں تو باقی خواتین کو اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 6 سال مدرسے کے اس کے بعد وقت لگایا تو ظاہر ہے ایک تجربہ بھی آ گیا نا زندگی میں، تو زمانہ برا نہیں ہوتا۔ زمانے کے حساب سے آج آپ یوٹیوب آپ دیکھیں مفتی حضرات کام کر رہے ہیں، اگر یہ سارے مفتی حضرات یوٹیوب سے آپ نکال دیں جو فوراً کسی کی غلط بات پہ آ کے کھڑے ہو جاتے کہ اور آ کے اس کو اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، نکال دیں، اب آپ دیکھیں یوٹیوب کیا بنے گا۔ ابھی تو شکر ہے اللہ کا، کوئی غلط بات ہوتی ہے یا ہمارے تہوار ایسے آتے ہیں جہاں بدعات ہیں، علماء کرام ہماری اصلاح کر رہے ہیں، الحمدللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ تو یہ میڈیم جو آیا یوٹیوب یا فیس بک یا انسٹاگرام یا کچھ اور آ گیا ہے، تو اس کے اندر اگر اصلاح ہو رہی ہے تو آج کے دور میں ایسے مطلوب تھی ایسے اس کو استعمال کریں۔ خانقاہی نظام تو آج بھی موجود ہے، پہلے تو یہ تھا نا خانقاہ تک مرد پہنچ جائیں تو وہی اصلاح کرا سکتے ہیں، اب تو اٹ از اوپن فار آل ہے، تو حساب بھی پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اتنا اتنا سنا تھا تو پھر عمل کیوں نہیں کیا۔ کیا خیال ہے؟ زمانہ برا نہیں ہوتا، ہر زمانے کے لحاظ سے علم والے، عقل والے، اللہ والے تھے ہیں۔ خود انسان نے کوشش کرنی ہے، جستجو اللہ نے دیکھنی ہے۔ آپ نے سنا 4 اماموں کی کتابوں میں سے حدیث کو سنا، چاروں نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، جتنے بھی آپ پڑھ لیں گے انہوں نے سفر کیا، اردو والا بھی انگریزی والا بھی، ٹریول کیا اور مجاہدے کیے، آزمائشوں میں سے گزرے، تو اللہ نے دل میں ٹھنڈ ڈالی، کیسے قبول کیا۔ کسی نے سیرت لکھ دی، کسی نے حدیث لکھ دی، اور کسی نے قرآن کی تفسیر کتنی لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ جس کو چن لے، جس پر اللہ کی نظر ٹھہر جائے۔ جب بھی نئی کوئی قرآن کلاس ہم آن لائن شروع کرتے ہیں یا ویسے بھی آن سائٹ، تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا مجھے بڑا رشک آتا ہے ان پہ، بہت دل خوش ہوتا ہے کہ کوئی نیکی تو زندگی میں کی ہے نا ایسی کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کھولا ہے ان کے آگے، اب یہ پڑھ رہے ہیں، پھر حدیث پڑھ رہے ہیں، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہا کہا، یہ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ کہیں کوئی نیکی اللہ نے آپ کی پسند کی جو آپ اللہ نے اس علم کے آگے آپ کو پسند کیا، ورنہ دنیا کے علم میں تو آپ دیکھ لیں آج خواتین فورسز میں بھی، آرمی ایئر فورس میں بھی نظر آتی ہیں، تقریباً ہر فیلڈ میں نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال صحیح شرعی طریقے سے اگر وہ کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے دین کو رکھا ہوا ہے، تو بس پھر نور علی نور ہے، تو زمانہ برا نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو خود کہہ کہہ کے کہتے جی پچھلا زمانہ بڑا اچھا تھا، آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا حشر ہوگا۔ اگر تو تربیت کی ہے تو آنے والے وقت میں بھی ہمارے بچے انشاءاللہ دین اسلام سے محبت کریں گے، آنے والے وقت میں زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی۔ ہمت والی عورت ہی اب ان کے گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، وہی ایسی تربیتیں کرتی ہیں، تو جن کی تربیت ہوئی ہوگی وہی امام مہدی کے ساتھی بنیں گے نا آنے والے وقت میں۔ آنے والے زمانے میں جو گولڈن ایرا کی بات ہوتی ہے، سنہری دور کی بات ہوتی ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ سنہری دور ہوگا، اس میں بھی مسلمان ہوں گے۔ اس وقت تو یہ ہوگا کہ ایک ہی نہر پر اگر بکری اور شیر ہے، شیر بکری نہیں کھائے گا، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اس کو گولڈن ایرا کہتے ہیں۔ تو آنے والے وقت پہ وہ ہماری نسلوں میں سے ہی ہوں گے نا، تو کیوں نہیں دل کرتا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دیندار ہوں، ہم تو چلے جائیں گے، تو اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے، زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا، زمانہ اچھا ہے، اور آنے والے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دین اسلام کا عروج دکھانا ہے انشاءاللہ۔ 9/11 کے بعد کیا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ٹیررسٹ دین ہے، لوگوں نے پڑھا کہ یہ کیا ان کی کتاب کہتی ہے قرآن، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ تو اتنا پیسفل ریلیجن ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ غیروں سے، کافروں سے بھی دین اسلام کی سربلندی کا کام لے لیتے،
جب یہ والی حدیث پاک میں نے پھر سنی تھی نا، تو مجھے 9/11 والا واقعہ ہی ذہن میں آتا تھا کہ کرنے والوں نے تو کیا اس کو بنایا، لیکن ایک جمع غفیر تھا یورپ اور امریکہ میں جو دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یہ سمجھ کے، دین کو کی سمجھ لے کے، نماز کو سمجھ لے کے پھر اس طرح ادا کرتے ہیں عبادات اور معاملات، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ خیر خواہی والی بات کو سنجیدگی اور فکر سے سوچیں، عمل میں لائیں۔ جب کسی پہ غصہ آئے یا کوئی چیز آئے فوراً اپنے آپ کو روکیں، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو خیر خواہ بننا ہے اللہ کی مخلوق میں، ہے نا۔ جو شروع میں آپ نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ تمام کنبہ، یہ جب میں نے حدیث پڑھی تھی یہ ٹھک گئی تھی دل کے اندر۔ تمام کنبہ جو ہے تمام مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اس میں سارے لوگ ہیں، اور اگر کافر بھی ہیں تو اللہ کو ان کی توبہ کا انتظار ہے۔ ہاں، جو قادیانی ہیں، جنہوں نے غلط سوچ کے اوپر زندگیاں گزاری ہیں، جو بالکل پکے کافر ہیں، اس میں سے بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ تیزی سے اپنی قادیانیت کو اور اس کو چھوڑ کے سچے پکے مسلمان ہیں، آگے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب صحیح طرح سے سورہ یوسف سمجھ کے آئی، ابھی بھی ہم کمزور ہی ہیں، لیکن یہ چیز بڑی خوبصورت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھنا۔ اللہ ہوگی، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے، اچھے لوگوں سے جڑنے کی۔ دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ بھی فرقہ، وہ بھی غلط، وہ بھی فرقہ غلط، وہ بھی فرقہ غلط، تو میری بات سنیں، جنت میں کون جائے گا؟ حدیث پاک میں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی جنت کا ایک وسیع جو زمین ہوگی وہ خالی ہوگی، تو واللہ عالم کوئی اللہ مخلوق پیدا کرے اس کو بھرنے کی۔ اب آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے لوگوں کو دیکھیں، آپ سڑک پہ نکل جائیں، اتنی ٹریفک، اتنا مسلمان ہے پاکستان میں، اور جتنے انڈیا میں پاکستان سے بھی دگنے مسلمان انڈیا میں۔ اب اراؤنڈ دا ورلڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے زیادہ ہیں۔ ویسے دنیا میں کرسچینٹی نمبر 1 پہ ہے، کرسچنز لوگ زیادہ ہیں، نمبر 2 مسلمز ہیں، نمبر 3 پہ یہودی آتے ہیں، کہ 4 پہ آتے ہیں۔ تو جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک جمع غفیر جائے گا نا جنت میں انشاءاللہ۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے اس دعا کو، میری زندگی یہاں پہ ہی آ کے بہت جگہ گھومی پھری 13 سال، سب کو دکھایا اللہ نے کہ یہ فرقہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8۔ تو کیا چیز سیکھی؟ خیر خواہی ہی سیکھی۔ اللہ نے کہا یہ سیکھو، اسی کی بات کرو، اس امت میں اس کی بات کرو، خیر خواہی سیکھیں۔ بخشش تو اللہ نے ساروں کو ہی دے دینا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کی جنت پکی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے لڑنے جھگڑنے کی؟ علماء کرام ہیں جو اگر کوئی غلط بات کہتا ہے وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ خواتین تو اپنے گھر کی ذمہ داریوں پہ، اپنی نماز میں روز قرآن کا ایک صفحہ تلاوت کر رہی ہیں، یہ ایک پارہ بہت اعلیٰ، جنتی ہیں عورتیں، مجھے رشک آتا ہے۔ سچی بات ہے، جو خواتین ایسی ہیں نا عورتیں، تو مجھے لگتا ہے یہ چلتی پھرتی جنتی عورتیں ہیں جن کے زبانوں پہ شکوہ نہیں ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے خوش ہیں۔ خوش رہا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ خوش رکھیں اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں اور خواتین کو بھی، خوشی کو پھیلائیں، خیر خواہی کو پھیلائیں۔ زمانہ کبھی بھی برا نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ آنے والے وقت میں مسلمانوں کا عروج جن کو زندگی ملی وہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے اسلام میں نا، اس میں اچھا ہم نے سوچنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اچھا پھیلانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 40 احادیث کریں گے مختصر، جو 3 حروف والی ہیں، وہ والی حدیث بھی آپ دیکھیں، اور 40 حدیثوں کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو ہم کیونکہ 40 کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر ٹائم ہو جائے، اور پھر کل دعا بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔